बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और हमारा ख़ातिमा बिल ईमान फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी रहमत की पैदाइश नहीं हुई बल्कि उस दिन आप सरकार की वफ़ात हुई। तो उस दिन खुशी नहीं बल्कि गम मनाना चाहिए कि इस दिन तमाम सहाबा इकराम और नबी रहमत के अहले बैत सब रंजीदा थे और हम खुशी मनाते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में आप सरकार की तारीख़ विलादत क्या है और इस दिन खुशी मनाना जायज़ है या नहीं, इंशाल्लाह इन दोनों सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। नबी रहमत की तारीख़ विलादत में अक़वाल मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर और मोतबर यही है कि आपकी विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। चनाचे इमाम अहले सुन्नत हज़रत अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसमें अक़वाल बहुत हैं, 2, 8, 10, 12, 17, 18, 22 7 कौल हैं, मगर मशहूर और मोतबर 12वीं है। मक्का मुअज़्ज़मा में हमेशा इस दिन मकान मौलद अक़दस की ज़ियारत करते हैं। अलामा कस्तलानी और फ़ाज़ल ज़रक़ानी फरमाते हैं, हज़ूर नबी रहमत की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर को हुई। इमाम अल-मग़ाज़ी मोहम्मद बिन इसहाक़ का भी यही कौल है। इसी तरह नबी रहमत के वसाल बाकमाल की तारीख़ में भी इख्तलाफ है। मशहूर कौल यही है कि आपका विसाल मुबारक 12 रबीउल अव्वल को हुआ, लेकिन तहकीक ये है कि हकीकतन बहस्ब रुयत मक्का मुअज़्ज़मा रबीउल अव्वल शरीफ की 13वीं थी, क्योंकि ये तो बला जमा साबित है कि वफ़ात मुबारक पीर के दिन हुई और ये भी साबित है कि 10 ज़ुल्हिज्जा को जुमअतुल मुबारक था। अब अगर हिसाब किया जाए तो 12 रबीउल अव्वल किसी भी इतवार से पीर को नहीं बनती, लेकिन मदीना शरीफ में चूँकि रुयत नहीं हुई थी लिहाजा उनके हिसाब से 12वीं थी और इसी को रावियों ने बयान किया और यही जमहूर के नज़दीक मकबूल ठहरी। इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौल मशहूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इब्न साद ने तबक़ात में बतरीक उमर बिन अली अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो से रवायत की, हजूर की वफ़ात शरीफ रोज़ दोशंबा रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को हुई और नबी रहमत का विसाल 12 रबीउल अव्वल पीर को हुआ। और तहकीक ये है कि हकीकतन बहस्ब रुयत मक्का मुअज़्ज़मा रबीउल अव्वल शरीफ की 13वीं थी। मदीना तैयबा में रुयत नहीं हुई लिहाजा उनके हिसाब से 12वीं ठहरी। वही रवाक ने अपने हिसाब की बना पर रवायत की और मशहूर और मकबूल ठहरी। नबी रहमत की वफ़ात अक़दस माह रबीउल अव्वल शरीफ रोज़ दोशंबा में वाक़या हुई। इस कदर साबित व मुस्तहकम और यकीनी है जिसमें असला जाए नज़ा नहीं। इधर ये बिलाशुबा साबित है कि इस रबीउल अव्वल से पहले जो ज़िलहज्जा था उसकी पहली रोज़ पंजशंबा थी कि हज्जतुल विदा शरीफ बला जमा रोज़ जुमा है, और जब ज़िलहज्जा 10 हिजरी की 29 रोज़ पंजशंबा थी तो रबीउल अव्वल 11 हिजरी की 12 किसी तरह रोज़ दोशंबा नहीं आती कि अगर ज़िलहज्जा मुहर्रम सफ़र तीनों महीने 30 के लिए जाएं तो गर रबीउल अव्वल रोज़ 4 शंबा होता है और पीर की छठी और 13वीं, और अगर तीनों 29 के ले लें तो गर रोज़ यकशंबा पड़ता है और पीर की दूसरी और नामी, और अगर इनमें से कोई एक नाक़िस और बाकी 2 कामिल लीजिए तो पहली सा शंबा की जाती है और पीर की 7वीं 14वीं, और अगर एक कामिल और 2 नाक़िस मानिए तो पहली पीर की होती है। फिर पीर की 8वीं 15वीं गरज 12वीं किसी हिसाब से नहीं आती और इन 4 के सिवा 5वीं कोई और सूरत नहीं। जब यह साबित हो गया कि नबी रहमत की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल ही को मशहूर और अरबो अजम के मुसलमानों में मामूल है, तो उस दिन खुशी का इजहार करना और मिलाद की महाफिल मुनक़द करना न सिर्फ जायज़ बल्कि महबूब व मुस्तहसन है। इस दिन एक कौल के मुताबिक नबी रहमत के विसाल का दिन होने की वजह से भी विलादत की खुशी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस्लाम में सोख तो मरने वाले की बेवा के लिए 4 माह 10 दिन और उसके अलावा बाकी अजीज़ों व अकारिब के लिए सिर्फ 3 दिन तक जायज़ है, इससे ज़्यादा जायज़ नहीं। तो सहाबा इकराम और अहले बैत नबी रहमत के विसाल मुबारक पर गमगीन और रंजीदा थे, तो वो सोग की वजह से थे। अब इतना अरसा गुजर जाने की वजह से हमारे लिए सोग जायज़ नहीं, लेकिन आपकी तशरीफ़ आवरी की खुशी के लिए कोई दिन और महीना ख़ास नहीं और इसकी कोई तयीन व तहदीद नहीं है। लिहाजा मोमिनीन हर साल हर माह और हर दिन आपकी तशरीफ़ आवरी वाली नेमत का शुक्र बजा लाने के लिए मौका की मुनासबत से खुशी का इज़हार करते रहते हैं। सोग 3 दिन के लिए जायज़ है, इससे ज़्यादा जायज़ नहीं, मगर जिसका खामद फोत हो जाए
اس عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کا سوگ ہے۔ حضرت امام عطیہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع کیا گیا ہے سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، مگر جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرے۔ میلاد شریف حقیقت میں حضور کی ولادت پاک پر خوشی کا اظہار کرنا اور آپ کی ولادت پاک، حمل شریف، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ، پرورش کے دوران کے واقعات، حضور کے اوصاف و کمالات وغیرہ کے بیان کا نام ہے جو شرعاً جائز و مستحسن ہے اور دنیا یا آخرت کی 1000 نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ اس کا جواز بکثرت آیات و احادیث، حتیٰ کہ خود نبی اکرم کے اقوال اور افعال، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ اگرچہ جواز کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ اس کی ممانت شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور جس کام سے اللہ اور اس کا رسول نے منع نہیں فرمایا وہ کسی کے منع کرنے سے منع نہیں ہوتا۔ نبی رحمت کی ذکر و ولادت و تذکرہ رسول نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند آیات ہیں، ان پر غور کیجیے۔ پہلی آیت، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا اور جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت میں 5 چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی، اللہ پاک نے نبی رحمت کے ذکر کے لیے سب کو جمع فرمایا۔ انبیاء کے اجتماع میں اللہ پاک نے نبی رحمت کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کے اجتماع میں نبی رحمت کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ نبی رحمت کی عظمت و حمایت و نصرت پر انبیاء سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجتماع میں آمد مصطفیٰ بیان فرمائی اور انبیاء کرام سامعین تھے۔ اب غور کریں، اس سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ کی محفل اور کیا ہوگی؟ مسلمان بھی تو اپنے نبی رحمت کے ساتھ عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے یہی کرتے ہیں۔ اگر ان پر حرمت کا فتویٰ ہے تو ایک اور حکم ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اب اس آیت میں بھی 4-5 چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی، نبی رحمت کی آمد کا تذکرہ ہے، اور دوسری نبی رحمت کی بشریت مبارکہ اور نسب مبارک کا ذکر ہے، تیسری آپ کی امت پر شفقت کا ذکر ہے، اور نبی رحمت کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ کیا تلاوت قرآن کے وقت یہ آیت پڑھنا جائز اور چند لوگوں کے سامنے پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا عقل دے تو غور کریں کہ عین نماز میں اگر امام صاحب یہ آیت بلند آواز میں تلاوت کریں تو حالت نماز میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جب جماعت موجود ہے تو اجتماع و محفل خود بخود پائی گئی، لہٰذا اس کا انکار نہ کرے گا مگر وہ جو نماز میں تلاوت قرآن کا ہی منکر نہ ہو۔ تیسری آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا حکم دیا، اور کیا ہمارے پیارے آقا سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت یا نعمت ہے؟ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں نبی رحمت کے رحمت ہونے کا اور دوسری میں نعمت ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اظہار نعمت کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد خود مناتے۔ جب آپ سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی، لہٰذا پتہ چلا کہ نبی رحمت کی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا جائے، یہ سنت رسول ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پیر کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا کیونکہ آپ ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحابہ کرام سے بھی نبی رحمت کی ولادت کے تذکرے کے لیے جمع ہونا
اور آپ کو مبعوث فرما کر اللہ نے جو ہم پر احسان عظیم فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، پھر ہر نبی کا اس پر خوش ہونا اور ان کو خوشخبری سنانا ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی رحمت صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے اور فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، آپ کو بیچ کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد بجا لائیں۔ تو نبی رحمت نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اس لیے ہی بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ بے شک تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ نبی رحمت کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تو اس کو بھی اس کی وجہ سے فائدہ پہنچا۔ یہ مشہور واقعہ بخاری شریف میں ہے، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا گیا کیا گزری؟ ابو لہب بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس روایت کے تحت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے نبی رحمت کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی صوبیہ تھی۔ جس شب نبی رحمت کی ولادت ہوئی صوبیہ نے ابو لہب کو بشارت پہنچائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اس مزدہ پر اس کو آزاد کر کے حکم دیا جاؤ دودھ پلاؤ۔ حق تعالیٰ نے اسی خوشی و مسرت پر جو ابو لہب نے حضور کی ولادت پر ظاہر کی اس کے عذاب میں کمی کر دی اور دوشنبہ کے دن اس پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اس حدیث میں میلاد شریف پڑھانے والوں کے لیے حجت ہے کہ حضور کی ولادت کی رات میں خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، خوب مال خرچ کریں۔ مطلب یہ کہ باوجود ابو لہب کافر تھا اس کی مذمت قرآن مجید میں نازل ہو چکی ہے۔ جب اس نے حضور کے میلاد کی خوشی کی اور اس نے اپنی باندی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کیا تو حضور کی طرف سے حق تعالیٰ نے اسے اس کا بدلہ عنایت فرمایا۔ جامعہ ترمذی کے مؤلف امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص میلاد کے حوالہ سے ایک باب باندھا، وہ قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ جس کا ماننا ایمان کی شرط ہے، اس پر سرکار کے دور میں نہ تو نقطے تھے نہ اعراب، نہ ایک جگہ پر جمع، بلکہ متفرق بغیر نقطوں بغیر اعراب کے تھا، لیکن اس دور میں اس کی صورت ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو کیا قرآن کا انداز ہمارے پاس بصورت بدعت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح احادیث کی کتابت، باقاعدہ راویوں پر جر و قدا کرنا، ان کے بارے میں کتابیں لکھنا، مساجد پکی بنانا، ان میں ممبر و مینار بنانا قرون اولیٰ میں کہاں تھا؟ تو یہ سب بھی بدعت ہیں یا نہیں؟ اگر بدعت کی حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی میلاد پر اعتراض کرتا ہے تو مذکورہ اشیاء کا بھی انکار کرے، پھر اسلام کے احکام پر عمل کرے تو پتہ چل جائے گا۔ بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام جو حضور کے دور اقدس میں نہیں تھا، لیکن ہر بدعت کبھی نہیں، بلکہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیاہ۔ یعنی ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بعض اچھی بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ بعض کا ذکر ہوا۔ تو جب وہ سب بدعت ہونے کے باوجود جائز ہیں تو میلاد کیوں ناجائز ہوا؟ حالانکہ میلاد بہت سے نیک و مستحب کاموں کا مجموعہ ہے۔ جب متفرق طور پر ان میں سے ہر کام جائز اور مستحب ہے تو ان سب کا مجموعہ بھی جائز اور مستحب ہی ہوگا، جیسا کہ ایک جگہ پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب افراد حرام نہیں ہوں گے تو اس کا مجموعہ کیوں حرام ہوگا؟ مزید فرماتے ہیں جب الگ الگ جائز کام جمع ہو جائیں تو ان کا مجموعہ بھی جائز ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی مباح کام ملایا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا۔ فقہ و صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ عید میلاد نبی کے موقع پر ماتم اور غم کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں، بلکہ اس میں خوشی کا ہی اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک نبی رحمت کی ہمارے دلوں میں سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کا میلاد منانے کی ہم سب کو توفیق بخشے۔